अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? कैसा चल रहा है स्टडीज़? वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम एक काम जो है वो अपनी असूल से शुरू करते हैं, अपनी नॉलेज को ज़रा देखते हैं और उससे हम आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा अक्सर रबड़ को या गुलेल वगैरह आपने इस्तेमाल की होगी, वो बच्चे जो अक्सर इस्तेमाल करते हैं। आपने अपनी आम ज़िंदगी में स्प्रिंग देखा होगा कि स्प्रिंग को जब खींचते हैं तो वो साइज़ उसका बड़ा हो जाता है। जब उसको छोड़ देते हैं वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है। या रबड़ वगैरह होती है, रबड़ बैंड होता है, रबड़ बैंड को खींचते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो लंबाई उसकी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जब हम उसे छोड़ते हैं तो वो दोबारा जो है वो अपनी शक्ल में आ जाती है। इस ख़ुसूसियत को कि जिसमें चीज़ों के ऊपर जब हम फ़ोर्स लगाते हैं तो फ़ोर्स लगाने के नतीजे में उनकी लंबाई में, चौड़ाई में, साइज़ में, शक्ल में, जिसामत में इज़ाफ़ा हो जाता है। इस ख़ुसूसियत को जो है हम इलास्टिसिटी कहते हैं। फ़िज़िक्स की रॉ से इस चीज़ को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे इलास्टिक है, आम ज़बान में हम इस लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इलास्टिक है। इलास्टिक उसकी इलास्टिसिटी की वजह से जो है, उसकी लचक की वजह से उसको ये नाम दिया गया है। तो इलास्टिसिटी बहुत सारी चीज़ों में पाई जाती है। जैसे आप देखते हैं रबड़ है, रबड़ को खींचते हैं वो अपनी जगह से जो है वो उसमें उसके साइज़ में तब्दीली आ जाती है, छोड़ते हैं वो वापस अपनी जगह पर आ जाती है। स्प्रिंग वगैरह है, स्प्रिंग आप जो है अपनी ज़िंदगी में इसको देखा होगा कि स्प्रिंग को जब हम थोड़ी-सी फ़ोर्स लगाकर देखते हैं तो उसकी जो साइज़ है, साइज़ में, जिसामत में, उसकी शक्ल में थोड़ा-सा फ़र्क आ जाता है, लेकिन जैसे ही आप वो फ़ोर्स छोड़ते हैं, वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसके लिए जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी या इलास्टिक कहते हैं या लचक कहते हैं। इसकी हम तारीफ़ यूँ करते हैं कि किसी जिस्म की ऐसी ख़ासियत जिसमें डीफ़ॉर्मिंग फ़ोर्स के ख़त्म होने पर डीफ़ॉर्मिंग फ़ोर्स के ख़त्म होने पर जिस्म अपनी असल हालत में इसके लिए हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, असल शक्ल में लौट आए तो उस जिस्म को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। अभी इस तारीफ़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इस तारीफ़ में हमें क्या बताना चाह रहा है। इस तारीफ़ में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसे हम कहते हैं डीफ़ॉर्मिंग फ़ोर्स, और असल हालत और शक्ल, ये दो चीज़ें जो हैं हमें यहाँ पर इस तारीफ़ में नज़र आती हैं। डीफ़ॉर्मिंग फ़ोर्स, फॉर्म से निकला है डीफ़ॉर्मिंग यानी ऐसी फोर्स जो उसकी फॉर्म में, शक्ल में, हालत में तब्दीली लाए। ऐसी फोर्स जो किसी जिस्म की हालत में, उसकी शक्ल में, उसकी नौइयत में, उसकी लंबाई में, उसकी चौड़ाई में कुछ फ़र्क लाए, उसकी फॉर्म में फ़र्क लाए, ऐसी फोर्स को हम डीफ़ॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। तो इलास्टिसिटी या लचक क्या होगी कि किसी जिस्म की ऐसी खासियत, वो खसूसियत कि जिसमें ये डीफ़ॉर्मिंग फोर्स, ये जो फोर्स जो हम लगा रहे हैं जिस्म में, इसकी हालत तब्दील करने की वजह से उस फोर्स के हटाने के बाद वो जिस्म वापस अपनी जगह पर आ जाए। जैसे फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग हमारे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है, स्प्रिंग की हालत ये है। क्या होगा कि हम स्प्रिंग के ऊपर अगर इस डायरेक्शन में एक फोर्स अमल करते हैं, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हैं, और वो फोर्स क्या है, वो डीफ़ॉर्मिंग फोर्स है। वो फोर्स ऐसी फोर्स है जिसकी डीफ़ॉर्म कर रही है, इसकी शक्ल में, इसकी खासियत में, इसकी हालत में तब्दीली ला रही है। इस फोर्स को जब लगाते हैं तो ये स्प्रिंग जो है वो आकर यहाँ पर आ जाता है। ये फोर्स जो हमने इसके ऊपर लगाई, इस फोर्स की वजह से ये स्प्रिंग जो है वो यहाँ पर आ जाता है।
यानी इसकी हालत, असल हालत इसकी कौन सी थी, ये थी, असल शक्ल इसकी कौन सी थी, ये थी। लेकिन ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स हमने लगाई, इस डिफॉर्मिंग फोर्स की लगाने की वजह से इसकी शक्ल भी तब्दील हो गई, इसकी हालत भी तब्दील हो गई। लेकिन जब हमने इस फोर्स को हटा लिया तो ये वापस इस हालत में आ जाता है। इसको हम कहते हैं लचक, इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। तो किसी जिस्म की ऐसी खासियत जिसमें डिफॉर्मिंग फोर्स के ख़त्म होने पर जिस्म वापस अपनी हालत में आ जाए, अपनी इब्तदाई हालत में आ जाए, तो इसको हम कहते हैं कि ये जिस्म इलास्टिक है, इसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है, इसमें लचक पाई जाती है। ये जिस्म जो है ये क्या है, लचकदार है। तो ये हमने इलास्टिसिटी के मुतालिक पढ़ा और यही इलास्टिसिटी की तारीफ है। अभी इसी इलास्टिसिटी की तारीफ को हम सामने रखते हुए हम एक नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस। और इसी स्ट्रेस की जो है अभी हम तारीफ देखेंगे और फिर उस तारीफ को समझेंगे ताकि हम स्ट्रेस को जो है वो अच्छे तरीके से समझ सकें। तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस क्या है? वो फोर्स जो किसी जिस्म के यूनिट एरिया पर जो किसी जिस्म के यूनिट एरिया पर अमल करके उसकी लंबाई हुज्म और शक्ल में तब्दीली लाए, उस फोर्स को हम स्ट्रेस कहते हैं। इस मिसाल को, इस तारीफ को भी समझते हैं और देखते हैं कि ये तारीफ असल में है क्या। वो फोर्स, एक तो हमारे पास फोर्स की बात हो रही है, दूसरी यूनिट एरिया की बात हो रही है, तीसरी हमारे पास बात हो रही है उसकी लंबाई, जिस्म, हुज्म और शक्ल में तब्दीली लाए। तो कोई ऐसी फोर्स, ऐसी डिफॉर्मिंग फोर्स जो किसी जिस्म के यूनिट एरिया पर अमल करे, यूनिट एरिया पर अमल करने के बाद उसकी शक्ल, उसके हुज्म और उसकी लंबाई में तब्दीली लाए, ऐसी फोर्स को हम स्ट्रेस कहते हैं। मिसाल हम इसकी ले लेते हैं कि ये आपने देखा होगा अक्सर बच्चे जो है वो एक खिलौना होता है जंपिंग वाला खिलौना, उसके ऊपर यहाँ पर अक्सर उछलते हैं और महसूस होते हैं। बच्चे जो है इस जंपिंग वाले झूले के ऊपर उछलते हैं, महसूस होते हैं। फर्ज कर लें ये बच्चे जो है अपने वजन की वजह से जब यहाँ पर आते हैं तो ये जो इसकी सतह है इसमें इतनी तब्दीली वाक़या हो जाती है। यहाँ पर बच्चे इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं? उछल रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और इस फोर्स के लगाने की वजह से ये बच्चे जो है यहाँ तक आ जाते हैं। इस फोर्स के नतीजे में इसकी हालत में, इसकी लंबाई में, इसके हुज्म में जो है ये तब्दीली वाक़या हो जाती है। अभी हम क्या करते हैं कि इसका यूनिट एरिया ये है, ये इसका एरिया है जिसके ऊपर ये वाली फोर्स जो है ये अमल कर रही है। तो इस फोर्स को जो है हम क्या कहेंगे? इस फोर्स को हम कहेंगे स्ट्रेस। ये स्ट्रेस है और स्ट्रेस बराबर हो जाएगी F/A के। ये एरिया के ऊपर जो ये फोर्स अमल कर रहे हैं, जो इसकी शक्ल में तब्दीली ला रही है, और वो उसको हम स्ट्रेस कहेंगे। फॉर्मूला इसका होगा F/A। अभी हम आगे बढ़ते हैं और इस फार्मूले को भी मज़ीद आगे लेके जाते हैं। फोर्स की पैमाइश हम करते हैं न्यूटन में, एरिया की पैमाइश करते हैं हम मीटर के मुरब्बे में। तो इसका यूनिट जो हमारे पास बन जाता है वो न्यूटन फी मुरब्बा मीटर जो है वो इसका यूनिट बन जाता है। तो वो स्ट्रेस जो है वो फोर्स है जो ये बच्चे इसके ऊपर लगा रहे हैं और इसके एरिया के ऊपर लगा रहे हैं, यूनिट एरिया के ऊपर लगा रहे हैं। एरिया पर लगाने की वजह से इसकी लंबाई में इजाफा हो गया, इसकी शक्ल में तब्दील हो गई और इसके हुज्म में तब्दीली वाक़या हो गई। लेकिन जैसे ही ये फोर्स हटती है, ये जिस्म जो है ये वापस अपनी ही जगह पर आ जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि स्ट्रेस वो फोर्स है जो किसी जिस्म के यूनिट एरिया पर अमल करती है, और यूनिट एरिया पर अमल करने के बाद उस जिस्म के अंदर जो है
وہ تبدیلی لے کر آتی ہے، اس جسم کو جو ہے وہ تبدیل کر دیتی ہے، اس کی حالت کو تبدیل کر دیتی ہے، اس کی شکل کو تبدیل کر دیتی ہے، اس کی لمبائی کو تبدیل کر دیتی ہے۔ اور اس فارمولے کا جو ہمارے پاس یونٹ بن رہا ہے، جو فارمولہ اس کا بنتا ہے، وہ سٹریس برابر ہے ایف بٹے اے۔ ایف فورس کو ظاہر کر رہا ہے، اے یونٹ ایریا کو ظاہر کر رہا ہے۔ فورس کی پیمائش ہم نیوٹن میں کرتے ہیں، ایریا کی پیمائش ہم میٹر میں کرتے ہیں۔ اس کا یونٹ جو ہے وہ نیوٹن فی میٹر آ جاتا ہے، یا اس کو ہم ایک اور یونٹ کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں جو کہ پاسکل ہے۔ پاسکل کے ذریعے بھی ہم اس کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اور ایک اور ہم جو ہے نئے ٹرم کے بارے میں پڑھتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں سٹرین۔ ابھی سٹریس کے بارے میں ہم نے پڑھا، ابھی یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہ سٹرین کیا ہے، سٹرین کی تعریف جو ہے ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو سٹرین کیا ہے؟ کسی جسم میں فورس کے نتیجے میں، کسی جسم میں سٹریس کے نتیجے میں، یہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں سٹریس کے نتیجے میں لمبائی میں تبدیلی اور اصل لمبائی کی نسبت کو سٹرین کہتے ہیں۔ یہ جو ہے ہمارے پاس اس کی تعریف آ گئی کہ سٹرین کیا ہے، اور اصل لمبائی کی نسبت کو جو ہے ہم سٹرین کہتے ہیں۔ ابھی اس سٹرین کی تعریف کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تعریف ہم سے کیا کہہ رہی ہے۔ کسی جسم میں سٹریس کے نتیجے میں لمبائی میں تبدیلی اور اصل لمبائی کی نسبت کو ہم سٹرین کہتے ہیں۔ فرض کر لیں یہ ہمارے پاس ایک جسم ہے، یہ اس کی لمبائی ہے۔ اچھا، اب یہ سٹرین جو ہے، سٹرین کے لیے کے مختلف نام بھی ہیں، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اس کو لانگیٹیوڈنل ٹینسائل سٹرین بھی کہتے ہیں، اس کو ٹینسائل سٹرین بھی کہا جاتا ہے۔ مختلف نام اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ٹینسائل سٹرین۔ ٹینسائل سٹرین کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اس کو کہتے ہیں لانگیٹیوڈنل ٹینسائل سٹرین۔ یہ نام بھی ہیں جو ہم سٹرین کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لانگیٹیوڈنل ٹینسائل سٹرین یا ٹینسائل سٹرین بھی کا لفظ بھی جو ہے وہ ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چلتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کر لیں یہ ہمارے پاس ایک جسم ہے جس کی لمبائی جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، جو اس کی اصل لمبائی ہے، جو کہ ایل کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ہم سٹریس لگاتے ہیں۔ جب اس کے اوپر سٹریس کریں گے، اس کے اوپر فورس لگائیں گے، تو فورس لگانے کے نتیجے میں فرض کر لیں یہ یہاں سے چپکا ہوا ہے، ہم اس کے اوپر فورس لگاتے ہیں اس سمت میں، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی لمبائی میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ والی جو لمبائی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ لمبائی ہمارے پاس L2 کے برابر ہے۔ یہ والی لمبائی جو اس کے اندر ہو گئی وہ L2 کے برابر ہے، لیکن جو لمبائی میں اضافہ ہوا ہے وہ لمبائی میں اضافہ ہمارے پاس L2 مائنس L1 برابر ہے ڈیلٹا L کے برابر ہے۔ یہ L2 جو لمبائی میں یہاں سے لے کر جو بعد والی لمبائی تھی، پہلے لمبائی اتنی تھی، بعد میں جب ہم نے اس کے اوپر اس ڈائریکشن میں فورس لگائی تو اس فورس کے لگانے کے نتیجے میں اس کے اوپر سٹریس لگائی، یونٹ ایریا کے اوپر ہم نے سٹریس لگائی، سٹریس لگانے کی وجہ سے اس کی لمبائی کتنی ہو گئی؟ L2 ہو گئی۔ جب اس کی لمبائی L2 ہو گئی تو ہم نے کیا کیا کہ جو آخری والی لمبائی تھی اس میں سے اوریجنل لمبائی جو اصل لمبائی ہے اس کو مائنس کر دیا۔ مائنس کرنے کے نتیجے میں ہمارے پاس جو لمبائی آئی ہے وہ یہ والی لمبائی ہے۔ لمبائی میں جو اضافہ ہوا سٹریس لگانے سے، اس کے اوپر فورس لگانے سے، اس کے یونٹ ایریا پر فورس لگانے سے جو اضافہ ہوا وہ اضافہ ہمارے پاس اس چیز کے برابر ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک اضافہ ہے۔ ابھی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں لمبائی میں کتنا اضافہ ہوا، تو ہم اس
پوری لمبائی جو بعد کی تھی اس میں سے اصل لمبائی کو مائنس کر دیں گے اور ڈیلٹا ایل ہمارے پاس آ جائے گا. یہ جو نشان ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیلٹا. یہ ڈیلٹا کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ڈیلٹا ایل جو ہے وہ لمبائی میں اتنا اضافہ ہوا. ابھی ہم بڑھتے ہیں اور دوبارہ چلتے ہیں ذرا اپنی تعریف کی طرف، اسٹرین کی تعریف کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹرین کی تعریف ہم سے کیا کہتی ہے. کسی جسم میں اسٹریس کے نتیجے میں، یہ ہم نے اس کے اوپر اسٹریس لگائی، اس کے یونٹ ایریا کے اوپر ہم نے اسٹریس لگائی کہ اسٹریس کے نتیجے میں لمبائی میں تبدیلی کیا تھی؟ یہ ڈیلٹا، یہ والی لمبائی میں تبدیلی تھی. لمبائی کی تبدیلی اور اصل لمبائی کی نسبت. یہ اصل لمبائی ہمارے پاس کتنی ہے؟ یہاں سے یہاں تک اصل لمبائی ہے. تو اس کی نسبت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسٹرین کہتے ہیں. اس کی نسبت کو ہم اسٹرین کہتے ہیں. چلتے ہیں آگے اور اسٹرین کا جو ہے وہ فارمولا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسٹرین کا فارمولا کیا ہے. ابھی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں لمبائی میں تبدیلی ہمارے پاس ڈیلٹا ایل کے برابر ہے، اصل لمبائی ہمارے پاس ایل ہے. تو یہ فارمولا جو ہمارے پاس بن جاتا ہے اسٹرین کا، وہ بن جاتا ہے ڈیلٹا ایل تقسیم ایل. تو یہ جو ہے یہ اس کا یونٹ جو ہے وہ ہمارے پاس بن جاتا ہے ڈیلٹا ایل تقسیم ایل جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ فارمولا بن جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں، اس کا یونٹ نکالتے ہیں. یونٹ ہم نکالیں گے، جو لمبائی میں اضافہ ہوا ہے اس کی پیمائش بھی ہم میٹر میں کریں گے، جو اصل لمبائی ہوگی اس کی پیمائش بھی میٹر میں کریں گے. تو یہ ہو جائے گا میٹر تقسیم میٹر، یہ دونوں آپس میں کٹ جائیں گے اور اس کا یونٹ جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہوگا. اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو بھی نسبت ہوتی ہے، اگر ہم دو ایک جیسی اکائیوں کے درمیان ایک نسبت پیدا کر رہے ہیں، ایک تعلق پیدا کر رہے ہیں، تو اس نتیجے میں اس چیز کا کوئی بھی یونٹ جو ہے وہ نہیں ہوتا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹریس اور جو اسٹرین ہے، اسٹرین میں لمبائی میں اضافے کو بھی میٹر میں ناپتے ہیں، لمبائی کو بھی میٹر میں ناپیں گے. دونوں کا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کٹ جائیں گے اور اسٹرین کا جو ہے وہ کوئی بھی یونٹ ہمارے پاس نہیں ہوگا اور یہ یونٹ کے بغیر یہاں پر ہوتی ہے. ابھی یہ جو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اسٹریس اس کے اوپر ہم کر رہے ہیں، اسٹریس لگا رہے ہیں، وہ بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے، الاسٹک لمٹ کے اندر ہونی چاہیے. یہ جو الاسٹسٹی ہے اس کی لمٹ کے اندر ہونی چاہیے. اگر ہم بہت زیادہ کھینچ دیں گے تو اس کی شکل میں ایسی تبدیلی آ جائے گی کہ جو واپس جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں نہیں آ سکے گی. تو آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور چیز جو ہے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اور وہ ہے الاسٹک کانسٹنٹ. جو اگلا ٹاپک ہم یہاں پہ دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے الاسٹک کانسٹنٹ. یہ الاسٹک کانسٹنٹ کیا ہے؟ الاسٹک کانسٹنٹ کو دیکھتے ہیں. الاسٹک کانسٹنٹ ہے کسی جسم کے اسٹریس اور اسٹرین کے درمیان نسبت کو جو ہے ہم کانسٹنٹ کہتے ہیں. اگر ہمارے پاس اسٹریس ہے، یہ اسٹریس ہے، اسٹریس اور اسٹرین کی جو نسبت ہوگی، ان کی نسبت جو ہے اس کو ہم جو ہے ایک کانسٹنٹ کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں جسے کہتے ہیں ماڈیولس آف الاسٹسٹی. یہ جو ہے یہ ماڈیولس آف الاسٹسٹی ہے. اور اس میں یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی سب سے پہلے ہم تھوڑی سی تعریف لکھ دیتے ہیں کہ کسی جسم کی اسٹریس اور اسٹرین کی نسبت کو الاسٹک کانسٹنٹ یا ماڈیولس آف الاسٹسٹی کہتے ہیں. یہ جو ہے یہ ہمارے پاس آ گیا ماڈیولس آف الاسٹسٹی. کیا ہے؟ اس میں ہم نے دیکھا کہ ماڈیولس آف الاسٹسٹی برابر ہے اسٹریس تقسیم اسٹرین. ان کی دونوں کی جو نسبت ہوگی، ان دونوں کی نسبت کو جو ہے ہم کہتے ہیں
کہ یہ الاسٹک کانسٹنٹ ہے یا ماڈیولس آف الاسٹیسٹی ہے، جس میں ہم نے اسٹریس لے لیا، ہم نے یہاں پر اسٹرین لے لیا، ان دونوں کو جو ہے وہ ہم نے یہاں پر تقسیم کیا ایک دوسرے سے، اور تقسیم کرنے کے نتیجے میں جو مساوات ہمارے پاس آئی وہ یہ ہوگی کہ ماڈیولس آف الاسٹیسٹی برابر ہے اسٹریس تقسیم اسٹرین۔ یہ جو ہے الاسٹیسٹی کا جو ہے یہ کانسٹنٹ ہے، اور اس الاسٹیسٹی کے کانسٹنٹ کو ہم اس طریقے کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، اور جو اگلا ٹاپک ہم ابھی دیکھیں گے وہ ہے ینگز ماڈیول، ینگز ماڈیولس، ینگ ماڈیولس۔ ابھی ینگ جو تھا ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے اسی ریلیشن کو، اسٹریس اور اسٹرین کی ریلیشن شپ کو جو ہے اس نے یہاں پر واضح کیا اور اس کی مساوات بنائی، اور اس کو جو ہے اس نے نام دیا ینگز ماڈیولس۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی جسم کی یہی جو چیز ہے، یہی جو نسبت ہے، اس کو وہ اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے، ینگز ماڈیولس۔ ینگ جو ہے وہ سائنٹسٹ ہے، اور وہ اس کو اس طریقے کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ کسی جسم میں کسی جسم کے اسٹریس اور اسٹرین کا جو تناسب ہوتا ہے وہ ہمیشہ مستقل ہوتا ہے، اور اس کو جو ہے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ یہاں پر کیا ہے؟ ینگز ماڈیولس برابر ہو جائے گا اسٹریس تقسیم اسٹرین۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کیا لکھیں گے؟ اسٹریس کا فارمولا یہاں سے لیں گے جو کہ ہے F/A کے برابر، تقسیم اسٹرین کا فارمولا لیں گے جو ہمارے پاس برابر ہے ڈیلٹا L تقسیم L کے برابر ہے۔ ابھی ہم کیا کریں گے کہ یہ جو تقسیم کا جو سائن ہے اس کو ضرب کے سائن میں تبدیل کریں گے، تو جب ہم اس کو ضرب کے سائن میں تبدیل کریں گے تو یہ والا جو L ہے یہ اوپر چلے جائے گا، اور ڈیلٹا L جو ہے وہ نیچے آ جائے گا، تو یہ ہمارے پاس فارمولا بن جائے گا ڈیلٹا L۔ تو اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ ینگز ماڈیولس برابر ہے F/A ضرب L/ڈیلٹا L۔ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں F ضرب L تقسیم A ضرب L ڈیلٹا L۔ ابھی اس کا یونٹ بھی ہم یہاں سے نکال سکتے ہیں۔ یونٹ کیسے نکالیں گے؟ ان سب کو دیکھتے ہیں۔ F کا یونٹ فورس کا یونٹ نیوٹن، ضرب لینتھ کا یونٹ ہمارے پاس میٹر، ایریا کا یونٹ میٹر کا مربع، ضرب اس کا یونٹ میٹر۔ یہ دونوں آپس میں کٹ جائیں گے، یونٹ آپ کے پاس آ جائے گا یہ میٹر، نیوٹن میٹر کا مربع، یا اس کو پاسکل سے بھی ہم ظاہر کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے ہم نے یہاں پر دیکھی کہ یہ جو ینگ ماڈیولس ہے، ینگ ماڈیولس کو ہم اس طریقے کے ساتھ ظاہر کر سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ الاسٹک کانسٹنٹ کیا ہے، اس کو ماڈیولس آف الاسٹیسٹی بھی کہتے ہیں، جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کسی جسم کی اسٹریس اور اسٹرین کی نسبت کو الاسٹک کانسٹنٹ یا ماڈیولس آف الاسٹیسٹی کہتے ہیں، جو ہمیشہ کیا رہتا ہے؟ کانسٹنٹ رہتا ہے۔ اسٹریس اور اسٹرین جو ہے وہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہتے ہیں، کہ اگر ہم کسی بھی جسم کی اسٹریس کو اس کی اسٹرین کے اوپر ڈیوائڈ کریں گے، تقسیم کر دیں گے، تو اس کی قیمت کو آپ جتنا بھی بڑھائیں، کم کریں، زیادہ کریں، اس کی قیمت جو ہے وہ ہمیشہ کانسٹنٹ آئے گی۔ یعنی ایک جگہ ایسی تھی جہاں پہ آپ نے اسٹریس کو کم رکھا تھا اور اسٹرین جو ہے اس میں پیدا ہوئی، اس اسٹریس اور اسٹرین کی جو قیمت آئی وہ فرض کر لیں XYZ آ گئی۔ پھر آپ نے اسٹریس کو مزید بڑھا دیا، اسٹریس کو مزید بڑھایا تو اس کی وجہ سے اسٹرین میں بھی تبدیلی واقع ہوئی۔ یہاں پر آپ نے جو اسٹریس کی قیمت آئی اس کو اسٹرین کے اوپر تقسیم کیا، وہ بھی کانسٹنٹ آئی، اس کی قیمت بھی XYZ ہی آئے گی۔ تو الاسٹک کانسٹنٹ سے مراد یہ ہے کہ اسٹریس اور اسٹرین کی جو نسبت ہے وہ ہمیشہ مستقل رہے گی، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اسٹریس اور اسٹرین کی قیمت کو بڑھائیں یا کم کریں، اس کی قیمت جو ہے وہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہے گی۔ ینگ ماڈیولس جو ہے اس نے کیا کیا کہ اسٹریس اور اسٹرین کے درمیان ایک تعلق کو ایک مساوات کی صورت میں بنایا، اور اسے ہم ینگز ماڈیولس کہتے ہیں، اور اس کی جو علامت ہے وہ ہمارے پاس ہے Y۔ اس کو Y کی علامت کے ذریعے بھی ہم
ظاہر کرتے ہیں. اور ینگ ماڈیولس کہتا کیا ہے کہ ینگ ماڈیولس اسٹریس اور اسٹرین کے درمیان جو نسبت ہے اس کو اس نے ظاہر کیا. اسٹریس کا فارمولا ہم نے لکھا جو کہ F/A کے برابر ہے. اسٹرین کا فارمولا لکھا جو ڈیلٹا L/L کے برابر ہے. یہاں پر یہ دونوں تقسیم ہو رہے ہیں. اس تقسیم کے سائن کو جب ہم ضرب کے سائن میں تقسیم کریں گے تو جو نسب نما ہے وہ شمار کنندہ کی جگہ پر آ جائے گا. جو شمار کنندہ ہے وہ نسب نما کی جگہ پہ آ جائے گا. ڈینومینیٹر نیومریٹر کی پوزیشن پہ آ جائے گا, نیومریٹر ڈینومینیٹر کی پوزیشن پہ آ جائے گا. اور یہ فارمولا ہمارے پاس کچھ یوں بن جاتا ہے. یہاں پر ہم جو ہے اس کا جو فارمولا ہمارے پاس بنے گا F/L برابر ہے A ڈیلٹا L. ہم نے اس کا یونٹ نکالنے کی کوشش کی. یونٹ نکالنے کے لیے فورس کا یونٹ نیوٹن لکھا, لمبائی کا یونٹ میٹر, ایریا کا یونٹ میٹر کا مربع, اور اس میں جو تبدیلی ہے لینتھ میں اس کا یونٹ بھی ہم نے میٹر لکھا. یہ والا میٹر دونوں کٹ گئے. اس کا یونٹ جو ہے ینگ ماڈیولس کا جو ہمارے پاس یونٹ آتا ہے وہ ہے نیوٹن میٹر کا مربع. تو یہ جو ہے وہ اس کا یونٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے. یہ یونٹ جو ہے اس کا یہ آتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور قانون پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ قانون ہے ہک کا قانون. ہک کا قانون. اس ہک کے قانون کو بھی ہم دیکھتے ہیں. ہک کا قانون جو سب سے پہلے پیش کیا یہ انگلش ایک سائنٹسٹ تھا جس نے جو ہے 17ویں صدی میں یہ قانون پیش کیا. الاسٹسٹی کے متعلق اس وقت بہت کم لوگ جانتے تھے. الاسٹسٹی اتنے زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا. اس دور میں جو ہے وہ رابرٹ ہک نے جو ہے وہ ڈان ہک نے اس کا جو ہے ہک کا قانون پیش کیا 17ویں صدی میں 1600 کچھ میں جو ہے اس نے یہ قانون پیش کیا تھا. اور اس نے جو ہے اس کے درمیان ایک نسبت بنائی تھی دونوں جو ہے وہ فورس کے درمیان, اور فورس کے نتیجے میں جو فاصلہ طے ہوتا ہے اس کے درمیان جو ہے اس نے ایک نسبت بنائی تھی. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں, اس تعریف بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے الفاظ میں. اور وہ کیا ہے کہ کسی جسم پر فورس کے نتیجے میں اضافہ ایک دوسرے کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. فرض کر لیں ہمارے پاس یہ ایک سپرنگ ہے. اس کو ہم تھوڑا سا جیسے آپ کی کتاب میں مثال دی گئی ہے اسی کو ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں. یہ فرض کر لیں یہ ہمارے پاس ایک سپرنگ ہے. اس سپرنگ پہ ہم نے کوئی یہاں پر فی الحال کوئی وزن نہیں لٹکایا ہے, لیکن کیا ہوگا کہ جب ہم اس کے اوپر ایک وزن لٹکائیں گے, یہ ہم نے اس کے اوپر ایک وزن لٹکا دیا تو اس وزن کے نتیجے میں اس میں اضافہ پیدا ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ ہم نے اس کے اوپر وزن لٹکایا, اس کی لینتھ میں اضافہ ہو گیا. پہلے اس کی لمبائی اتنی تھی, بعد میں دیکھیں اس کی لمبائی میں جو اضافہ ہوا وہ x کے برابر آ گیا. پھر ہم نے کیا کیا کہ اس کے اوپر ہم نے مزید ایک اور وزن لٹکا دیا. یہ ہم نے ایک وزن اس کے اوپر لٹکایا تھا, پھر وزن جو ہے ہم نے زیادہ کر دیا. پہلے اس میں یہاں پر اضافہ ہو رہا تھا, ابھی جو اس میں اضافہ ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ وہ اس میں اضافہ ہمارے پاس یہاں تک ہو گیا. اتنا جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو گیا جو کہ ہو گیا 2x ہو گیا. ابھی دیکھیں یہاں پر ہم نے وزن لٹکایا اور اس وزن W نیچے کی طرف عمل کر رہا تھا, اس نے اسپرنگ میں اضافہ پیدا کر دیا. اضافہ ہوا جو x کے برابر تھا. ابھی دوسری جب ہم نے اس میں فورس میں اضافہ کر دیا, W برابر ہے F برابر ہے mg. اس فورس میں جب ہم نے اس میں اضافہ کیا تو اس کا فاصلہ جو ہے وہ مزید بڑھ گیا. ہک ہمیں یہ کہتا ہے کہ کسی جسم پر فورس کے نتیجے میں اضافہ, یہ جو لینتھ میں اضافہ ہو رہا ہے, لمبائی میں اضافہ ہو رہا ہے, اضافہ جو یہ لمبائی میں ہو رہا ہے, یہ دونوں ایک دوسرے کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں اس وقت تک جب تک فورس جو ہے وہ ایک لمٹ میں لگائی جائے گی. اگر فورس الاسٹک لمٹ کے اندر لگائی جائے, یعنی اس کی اتنی نہ ہو کہ سپرنگ میں مستقل کو تبدیلی واقع ہو جائے اور سپرنگ جو ہے دوبارہ سیدھا ہی نہ ہو,
تو اگر فورس کے اوپر، اگر جسم کے اوپر جو ہے الاسٹک لمٹ کے اندر، ایک مخصوص حد کے اندر رہتے ہوئے اگر اس کے اوپر فورس لگائی جائے گی تو فورس ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوگی ایکس کے، اس فاصلے کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوگی جو یہ جسم جو ہے فورس کے نتیجے میں اس میں جو اضافہ ہوگا وہ دونوں ایک دوسرے کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوں گے۔ ابھی ہم جب اس پروپورشنلٹی کے سائن کو ختم کر کے برابر کا نشان لگائیں گے تو ہم لگائیں گے کانسٹنٹ ایکس، تو وہ کانسٹنٹ جو ہے وہ اس کی جو مساوات ہمارے پاس بنے گی وہ یہ مساوات ہمارے پاس بن جائے گی۔ ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ اسی ہک کے قانون کو، یہ شروع میں قانون اس نے بنایا تھا جب جو ہے سٹریس اور سٹرین بھی نہیں تھی، ابھی تک اس کے بارے میں بھی ریسرچ نہیں ہوئی تھی، اس کے بارے میں بھی تحقیق نہیں ہوئی تھی، اس وقت ہک نے یہ قانون بنایا تھا۔ ابھی اسی قانون کو اگر ہم اس سٹریس اور سٹرین کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سٹریس جو ہے وہ کیا ہے، سٹریس ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے کس کے، سٹرین کے، سٹریس ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے سٹرین کے۔ یہ وزن جو ہم اس کے اوپر لگا رہے ہیں یہ سٹریس ہے، اس کے اندر ہم سٹریس پیدا کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں کیا ہو رہی ہے کہ سٹرین پیدا ہو رہی ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سٹرین میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ سٹرین میں لمبائی میں اضافہ ہو جاتا تھا، لمبائی میں اضافہ ہو جاتا تھا، پہلے اتنا اضافہ ہوا جو ایکس کے برابر تھا، جب ہم نے وزن کو بڑھایا یعنی سٹریس کو ہم نے زیادہ کر دیا تو اس کی سٹرین بھی میں بھی زیادہ اضافہ ہو گیا جو کہ 2x کے برابر تھی۔ تو ہم اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ سٹرین جو سٹریس جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے سٹرین کے، جتنی زیادہ سٹریس ہوگی اتنی ہی زیادہ جو ہے اس میں سٹرین پیدا ہوگی۔ تو ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ سٹریس برابر ہے کانسٹنٹ ضرب سٹرین۔ تو ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پر دو مساواتیں آ گئی، ایک مساوات یہ ہے اور ایک مساوات یہ ہے۔ دونوں مساواتیں ہمیں ہک کے قانون کے متعلق بتاتی ہیں کہ جو ہک کا قانون ہے اس کا اطلاق جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے، اس کو کیسے جو ہے وہ استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس قانون کی جو ہے وہ ایک لمٹ ہے۔ لمٹ کیا ہے کہ جو سٹریس عمل کرے گی وہ ودن الاسٹک لمٹ ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم سٹریس اتنی زیادہ لگا دیں کہ وہ جسم کی حالت جو ہے وہ مستقل طور پر ہی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، تو اس صورت میں جو ہے اس قانون کا اطلاق جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ ابھی ہم تھوڑا سا چلتے ہیں اور ایک گراف پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں سٹریس اور سٹرین کے درمیان جو ہے وہ ایک گراف بنایا گیا ہے، سٹریس ہے اور سٹرین کے درمیان جو ہے وہ ایک گراف بنایا گیا ہے۔ جیسے یہاں پر ہے، اس سائڈ پہ ہم ایک سائڈ پہ سٹریس لے لیتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ اضافہ لے لیتے ہیں۔ کیا ہوگا کہ جب ہم اس میں کسی جسم کے اوپر سٹریس لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی جیسے جیسے وزن بڑھاتے جاتے ہیں، سٹریس لگاتے جاتے ہیں، اس کی لمبائی میں اضافہ ہوتا شروع ہو جاتا ہے، اس کے جسم میں جو ہے لمبائی میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں تک ہم جب پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ فرض کر لیں یہ سپرنگ ہے، اس سپرنگ کو جو ہے ہم کھینچ رہے ہیں، اس کے اوپر وزن لٹکاتے جا رہے ہیں، سٹریس میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں، تو کیا ہوگا کہ یہ سپرنگ جو ہے بڑھتا جائے گا، آہستہ آہستہ جو ہے اس کی لمبائی میں اضافہ ہوتا جائے گا جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک حد ایسی آئے گی کہ جس میں اس میں ایک دم سے اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی یہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ اضافہ جو ہے وہ ایک خاص طریقے کے ساتھ ہو رہا تھا، یہاں پر آنے کے بعد ایک دم سے اس کے اندر اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، اس کو ہم کہتے ہیں الاسٹک لمٹ۔ اور یہ جو سپرنگ ہے وہ ایک بار جب کھل جائے گا تو پھر دوبارہ جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں نہیں آ سکتا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ الاسٹک لمٹ ہے۔ اور جب کسی بھی مٹیریل کی، کسی بھی چیز کی الاسٹک لمٹ آ جاتی ہے تو اس کے بعد جسم جو ہے وہ دوبارہ اپنی حالت میں نہیں آ سکتا، اس کی حالت میں، اس کی شکل میں مستقل تبدیلی آ جاتی ہے اور وہ جسم جو ہے وہ واپس
اپنی اصل حالت میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، فلیش بیک کرتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک کیا پڑھا ہے۔ ہم نے پڑھا الاسٹسٹی کو۔ الاسٹسٹی وہ کیا ہے کہ کسی جسم کی ایسی خاصیت جس میں ڈیفارمنگ فورس کے ختم ہونے پر جسم واپس اپنی اصل حالت میں آ جاتا ہے۔ ہم نے پڑھا کہ جب ہم کسی جسم پہ فورس لگاتے ہیں اس کی حالت تبدیل ہوتی ہے، جب وہ فورس لگانا بند کر دیتے ہیں وہ واپس اپنی حالت میں آ جاتی ہے، اس کو الاسٹسٹی کہتے ہیں۔ اور جب وہ واپس آنے کی حد سے گزر جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں الاسٹک لمٹ، کہ اس کی الاسٹک لمٹ سے ہم اس کو آگے لے گئے ہیں، جو ہم نے آخری ٹاپک پڑھا تھا۔ ہم نے پڑھا اسٹرین۔ اسٹریس وہ فورس ہے جو کسی جسم کے یونٹ ایریا پر عمل کر کے اس کی لمبائی، حجم اور شکل میں تبدیلی واقع کر دیتی ہے، اس کو اسٹریس کہتے ہیں۔ فارمولا اس کا ہے F/A۔ اسی فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اس کا یونٹ نکالا جو کہ نیوٹن فی مربع میٹر ہے، یا اس کو پاسکل کے ذریعے بھی ظاہر کرتے ہیں۔ اسٹرین کیا ہے؟ کسی جسم میں اسٹریس کے نتیجے میں لمبائی میں تبدیلی اور اصل لمبائی کے درمیان نسبت کو ہم نے اسٹرین کہا۔ اسٹرین برابر ہے لمبائی میں اضافہ تقسیم اصل لمبائی۔ یہ ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہے؟ اسٹرین کے برابر ہے۔ اس کا یونٹ ہم نے نکالنے کی کوشش کی تو دیکھا کہ جو یہ ہے لمبائی میں اضافہ ہے، اس کا یونٹ بھی میٹر ہے، اصل لمبائی کا یونٹ بھی میٹر ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کٹ ہو گئے تو اس کا جو ہے وہ کوئی یونٹ نہیں آیا، جس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نسبت جو ہوتی ہے اس کا کوئی یونٹ نہیں ہوتا۔ پھر ہم نے ٹینسائل پڑھا کہ جو اسٹرین ہے اس کو ٹینسائل اسٹرین بھی کہتے ہیں، لانگیٹیوڈنل اسٹرین بھی کہتے ہیں، یہ اس کے دو مختلف نام ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ پھر ہم نے الاسٹک کانسٹنٹ پڑھا کہ ماڈیولس آف الاسٹسٹی کسی جسم کی اسٹریس اور اسٹرین کی نسبت کو الاسٹسٹی کانسٹنٹ یا ماڈیولس آف الاسٹسٹی کہتے ہیں۔ اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو ماڈیولس آف الاسٹسٹی ہے اس میں اسٹریس اور اسٹرین کی جو نسبت ہوتی ہے وہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہتی ہے۔ اس سے میں نے یہ آپ کو ایکسپلین بھی کیا تھا کہ اگر ہم کسی جسم میں تھوڑا اسٹریس پیدا کریں گے اس میں تھوڑا اسٹرین پیدا ہوگا، تو اس تھوڑے اسٹریس اور تھوڑے اسٹرین کی جو قیمت ہوگی وہ XYZ آ جاتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں اس میں درمیانہ اسٹریس پیدا کرتے ہیں اور درمیانہ اسٹرین، اس کی قیمت بھی XYZ ہے۔ جتنی زیادہ ہم اسٹرین کو بڑھاتے جائیں گے، اسٹریس کو بڑھاتے جائیں گے، اسٹرین کی قیمت چینج ہوتی جائے گی، تو جتنی بھی کم یا زیادہ اسٹرین اور اسٹریس کی قیمت آئے ان کو تقسیم کریں تو جو چیز آئے گی وہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہے گی، جو جواب آئے گا وہ ہمیشہ کانسٹنٹ آئے گا۔ اس کا یونٹ بھی نیوٹن فی مربع میٹر ہے۔ پھر ینگ ماڈیولس ہم نے پڑھا اور اس کی مساوات اخذ کی۔ ینگ ماڈیولس بھی ہمیں یہ کہتا ہے اسٹریس اور اسٹرین کی نسبت کو ینگ ماڈیولس کہتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے اسٹریس کا فارمولا لکھا، پھر اسٹرین کا فارمولا لکھا، دونوں کو تقسیم کیا، تقسیم کے نشان کو ضرب میں تقسیم کیا، یہ اوپر چلے گیا، یہ نیچے آ گیا اور ہمارے پاس یہ والی مساوات بن گئی۔ اس مساوات کو ہم ینگ ماڈیولس کی مساوات کہتے ہیں، جو کہ F/A ضرب L بٹے ڈیلٹا L کے برابر ہے۔ F ضرب L تقسیم A ضرب ڈیلٹا L آ جاتا ہے، اور ینگ ماڈیولس جو ہے وہ ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے۔ اس کا یونٹ جو ہے وہ نیوٹن فی مربع میٹر ہے، یا اس کو پاسکل کے ذریعے بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا ہک کا قانون، کسی جسم پر فورس کے نتیجے میں اضافہ یعنی فاصلے میں اضافہ یا لمبائی میں اضافہ ایک دوسرے کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، F ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے X کے۔ یہ اس نے اس وقت دریافت کیا تھا جب اسٹریس اور اسٹرین کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اسٹریس اور اسٹرین بھی جو ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں، اور وہ بھی اسی مساوات کے ذریعے ہم اس کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر کے لیے، اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔